बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। सबसे पहले याद दहानी करवानी है कि कल मंगल का दिन है, इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की जो लीडरशिप है, उन्होंने शमाली पंजाब के तमाम टिकट होल्डर्स और MPAs और MNAs को रिक्वेस्ट किया है कि वो अडयाला जेल के सामने पहुँचे। तो हम उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग कल अडयाला जेल के सामने पहुंचेंगे और इमरान खान के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, क्योंकि ये जो सारे मसले पूरी दुनिया के अंदर जंग और पाकिस्तान में पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ाई हैं और लोगों पर जुल्म चल रहा है, उसमें इमरान खान साहब की आंख का मसला जो है वो कहीं पीछे चला गया है, मतलब कि उस पर उतनी बात नहीं हो रही। तो कल भरपूर तरीके से पुरअमन रहते हुए अडयाला जेल के सामने इकट्ठे होना चाहिए और आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अब चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ, और वो है ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का इंतखाब तो हो गया। अब उस पर अमेरिका का रिस्पांस भी आ गया है, चाइना का रिस्पांस भी आ गया है और रशिया का रिस्पांस भी आ गया है। नहीं आया तो पाकिस्तान का रिस्पांस अभी तक नहीं आया। इस पर तफसील से बात करेंगे कि पाकिस्तान को आखिर मसला है क्या और पाकिस्तान के साथ इस सारे मसले के अंदर आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो जब सदर ट्रंप से पूछा गया कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं वो मुश्तबा खामेनेई मुंतखब हो गए हैं, ईरान ने आपकी धमकियों के बावजूद उनका इंतखाब कर लिया है, तो आपका इस पर क्या तबसरा है। सदर ट्रंप ने बिल्कुल भी कोई तबसरा करने से तकरीबन इनकार कर दिया, मतलब कि गुरेज किया। उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया और सवाल को बदल दिया या और बात शुरू कर दी। मतलब वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा है कि उन्होंने इस पर तबसरा करने से फ़िलहाल गुरेज किया। लेकिन साथ ही सदर ट्रंप के करीबी साथी जो सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, उन्होंने एक बहुत ही ख़तरनाक बात कही, बल्कि धमकी है उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि मुश्तबा खामेनेई का अंजाम भी वही होगा जो उनके वालिद के साथ हुआ था। ज़ाहिर है उनके वालिद को एक स्ट्राइक में जो इसराइल और अमेरिका ने की कत्ल कर दिया गया था, शहीद कर दिया गया था। अब जो सेनेटर लिंडसे ग्राहम हैं वो कह रहे हैं कि मुश्तबा खामेनेई का भी वही अंजाम होगा। इसको आप धमकी, ज़ाहिर है ये धमकी है, तो ये बहुत ही आप ये कहिए कि एक एग्रेसिव किस्म का रिस्पांस जो है वो अमेरिका की तरफ से सदर ट्रंप का तो नहीं आया, लेकिन उनके करीबी साथी जो कि सीनियर सेनेटर हैं और हमेशा से खैर वो अपनी शायद पूरी ज़िंदगी से ही वो ईरान के ख़िलाफ़ जंग करवाने में पेश हैं। लिंडसे ग्राहम हमेशा चाहते थे कि ईरान के ऊपर हमला हो और जंग ज़रूर हो ईरान के साथ। अब ज़रा आगे चलते हैं। आगे जो मुश्तबा खामेनेई हैं उन पर तो थोड़ी सी बात करेंगे कि उनकी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी निकाल रहे हैं इस वक्त लोग। उनके नाम इतनी प्रॉपर्टी है, उनके नाम ये है, लंदन के अंदर इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये 2016 में या 14 में ब्लूमबर्ग ने एक स्टोरी की थी और ब्लूमबर्ग ने कहा था कि हमने 1 साल मेहनत करके ये स्टोरी की। लेकिन जो कुछ इस वक्त मीडिया मैनेजमेंट जिस तरीके की हो रही है और इसराइल का जितना इन्फ्लुएंस है, तो ये जो स्टोरी है ब्लूमबर्ग की, इसके ऊपर पूरा यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्लूमबर्ग ये कहता है कि जो मुश्तबा खामेनेई हैं उनकी कई प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन में, लेकिन उनके नाम पे नहीं है। मतलब ये ऐसा ही इल्ज़ाम है जैसे कोई किसी पर भी लगा दे, क्योंकि साबित तो हो नहीं रहा। लेकिन ब्लूमबर्ग कह रहा है कि हमने छानबीन की है, इसके अंदर फ़लाँ ईरानी बिजनेसमैन फ्रंट मैन है इसके अंदर उनका, और फ़लाँ शख्स है, लेकिन कोई भी हतमी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है। और दूसरा, मुझे नहीं लगता कि मुश्तबा खामेनेई जो हैं, जो मामलात उनके अमेरिका के साथ और बरतानिया के साथ और यूरोप के साथ पिछली कई दहाइयों से ईरान के चल रहे हैं, उसमें वो लंदन के अंदर जाकर प्रॉपर्टीज़ ख़रीदेंगे। अगर वो ख़रीदेंगे तो चाइना में ख़रीदेंगे, अगर ये मेरी कॉमन सेंस कहती है। अगर वो ख़रीदेंगे तो रशिया में ख़रीदेंगे, क्योंकि इधर तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी उनसे लिंक हो जाए, भले उनकी ना भी हो, तो उसके साथ जो कुछ हो सकता है वो आप समझ ही सकते हैं। मतलब कि उसको कन्फिस्केट कर सकती हैं गवर्नमेंट्स, या केस चलाए जा सकते हैं या मुंजमद किए जा सकते हैं। तो वो क्यों अपना असासा जो है वहाँ पर रखेंगे। ज़ाहिर है अगर मुश्तबा खामेनेई की बात कर रहे हैं तो आप अली खामेनेई की ही बात कर रहे हैं। उस वक्त वो एक सुप्रीम लीडर के बेटे थे, ईरान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो क्यों वो वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो चाइना और रशिया में क्यों नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल ब्लूमबर्ग की ये स्टोरी है और जो ट्रांसपेरेंसी है वो डिमांड करती है कि हम आपके सामने ज़रूर रखें कि ये भी एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि उनके नाम पर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर ये भी उनको कहा जा रहा है कि वो बड़े हार्ड लाइनर हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने इलेक्शंस के अंदर रिगिंग करने में और दूसरे कामों में माजी में अपना असर रसूख जो है वो इस्तेमाल किया। लेकिन साथ ही साथ अगर दूसरी तरफ देखें, जिस तरीके से शरीफ ख़ानदान या दूसरे ख़ानदान अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं, आप अगर अभी गूगल पे जाएं और मुश्तबा खामेनेई की तस्वीर या तकारीर निकालने की कोशिश करें तो आपको चंद तस्वीर के आगे और कुछ नहीं मिलेगा। किसी बड़े ओहदे पर उनकी तैनाती नहीं मिलेगी। उनकी उम्र 56 साल हो गई है, 56 या 57 साल उनकी उम्र है। अभी तक उन्हें उनके वालिद ने कोई बड़ा ओहदा नहीं दिया।
ورنہ سپریم لیڈر تھے ان کے والد, انہیں بھی وزیر اعلیٰ بنا سکتے تھے یا وزیر اعلیٰ کے برابر کا جو ایران کے اندر عہدہ ہوگا وہ دے سکتے تھے, اور بہت ساری ان کی تعیناتیاں کر سکتے تھے, لیکن کوئی تعیناتی ان کی, کوئی بڑے عہدے کے اوپر ان کی نامزدگی نظر نہیں آتی. ہاں, الزامات بہت سارے لگائے جاتے ہیں کہ وہ بیک اینڈ پر بہت ساری چیزوں کی ڈوریاں ہلاتے تھے. تو اب امریکہ سے یہ رسپانس آیا ہے. اس کے ساتھ ہی آگے چل کے چائنا نے ایک بڑا سخت اس کے اوپر رسپانس دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ چینی وزارت خارجہ نے بیان جاری کیا ہے کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی, میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ آیت اللہ وہاں پر مولانا کی طرح ایک ٹائٹل ہے جو ہر نام کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے, جتنے بھی بڑے علماء یا جید لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ. تو آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کو نشانہ بنانے کی کسی نے بھی ممکنہ کوشش کی تو اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں ہم. مجتبیٰ اپنے والد کے قتل کے بعد ان کے جانشین بنے. یہ مکمل طور پر ایران کا اندرونی معاملہ ہے, اس میں مداخلت نہ کی جائے, اور اگر ان کو نشانہ بنایا گیا تو چائنا اس کی سخت مخالفت کرے گا. یہ چائنا کی طرف سے بیان جاری ہوا. ساتھ ہی جو روسی صدر ہیں, صدر پوٹن, انہوں نے بھی ایک بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ مجتبیٰ خامنائی کو ایران کا نیا رہبر اعلیٰ بننے پر مبارکباد دیتے ہیں, اور تہران کے لیے ماسکو کی جو غیر متزلزل حمایت ہے اس کا بھی اعادہ کرتے ہیں. پوتن نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روس اور ایران کے آپس میں ایک حمایت اور یکجہتی کا رشتہ ہے جو ہمیشہ جاری رہے گا, اور ہم اس کو ایک بار پھر دہراتے ہیں, اور یہ قابل اعتماد شراکت ہے. پوٹن نے ایران میں اس وقت جاری مسلح جارحیت کا جو ایران سامنا کر رہا ہے اس میں ایران کی حمایت کا یقین دلایا ہے, اور کہا ہے کہ اس منصب پر آپ کے اقدامات میں غیر معمولی حوصلے اور لگن کی ضرورت ہوگی. انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ مجتبیٰ خامنائی اپنے والد کے مشن کو عزت کے ساتھ جاری رکھیں گے اور ایرانی عوام کو اس کڑے امتحان میں متحد کریں گے. مطلب کہ پوٹن نے بھی ایک بہت ہی, جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی ڈالا آفیشیل پہ, بہت ہی خوبصورت پیغام جو ہے وہ مجتبیٰ خامنائی کو نہ صرف ویلکم کیا بلکہ اپنی سپورٹ بھی انہیں جو ہے وہ ایکسٹینڈ کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہر دکھ سکھ میں جو ہماری شراکت داری ہے وہ جاری رہے گی. اب آگے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کا اس پر ابھی تک کوئی رسپانس نہیں. پاکستان نے نہ مبارکباد دی ہے, نہ اس معاملے کے اوپر ابھی تک کوئی لب کشائی کی ہے. سپریم لیڈر جو ہے, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پاکستان میں ایک بڑی تعداد انہیں اپنا مذہبی پیشوا بھی سمجھتی ہے. اب پاکستان کی جو ایک ریپریزنٹیو گورنمنٹ ہے یا اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ کہتی ہے, ان کو یہ تو کرنا پڑے گا. اور پھر اسپیشلی جب محسن نقوی جیسی شخصیت جو اس وقت روئے رواں ہو گورنمنٹ میں, اور عاصم منیر صاحب جیسی شخصیت جو ایران کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات کے دائی ہوں یا دم بھرتے ہوں یا کلیم کرتے ہوں, بلکہ یہاں تک کہ اسحاق ڈار نے تو پارلیمنٹ کے فلور پر کہہ دیا کہ جو چھوٹے مسائل سعودی عرب پر گر رہے ہیں, بڑے نہیں گر رہے, یہ ہماری وجہ سے ہیں کیونکہ ہم نے ان سے گزارش کر رکھی ہے. تو وہی والی حکومت جو ہے انہوں نے مجتبیٰ خامنائی کو نہ مبارکباد دی بلکہ ریکگنائز ہی نہیں کیا کہ وہ سپریم لیڈر بن گئے ہیں. بالکل خاموش ہیں, اور وجہ آپ کو پتا ہے کہ انہیں ڈر ہے کہ انہیں صدر ٹرمپ سے کہیں جوتے نہ پڑیں یا ڈانٹنا پڑے, اس لیے مکمل خاموش ہیں. ہاں, انہوں نے صدر ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز کے لیے ضرور نامینیٹ کیا ہوا ہے اور اس نامینیشن پر اڑے کھڑے ہیں. حالانکہ انڈونیشیا جو ہے وہ بورڈ آف پیس سے پیچھے ہٹ گیا ہے, لیکن یہ اڑے کھڑے ہیں وہیں پر کہ نہیں, ہم نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا, ہم نوبیل پیس پرائز کے لیے بھی نامینیٹ کرتے ہیں اور بورڈ آف پیس میں بھی ہم شمولیت اختیار کریں گے. پھر صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی رضامندی کے بغیر ایران کے خلاف جنگ ختم نہیں کروں گا. ہم نے اس ملک کو تباہ کر دیا جو اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ. پھر کہتے ہیں ہم ایران پر حملہ نہ کرتے تو تہران اسرائیل کو تباہ کر دیتا, اس لیے ہم نے اسے تباہ کر دیا. یہ اب صدر ٹرمپ کا کہنا ہے. تو یہ ان کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے, لیکن تھوڑے سے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اب پہلے سے دھیمے لگ رہے ہیں. لیکن آگے آپ کو چل کر بتاتے ہیں, آگے بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کیونکہ اب امریکہ جو ہے وہ تقریباً سعودی عرب کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ جنگ نہ کی تو تمہاری ایسی کی تیسی. یہ آگے چل کے بتاتے ہیں. لیکن فی الحال آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ سنڈے والے دن جو عرب ممالک ہیں ان کے وزرائے خارجہ کی ایک میٹنگ ہوئی آن لائن, جس میں انہوں نے یہ جو حالیہ تنازع ہے اور ایران کے خلیجی ممالک پر جو حملے ہیں اس کے اوپر بات چیت کی, غور کیا. اس میں قطری وزیر اعظم کا اس کے بعد ایک بیان سامنے آیا ہے. محمد بن عبد الرحمن ثانی, انہوں نے کہا کہ ایران کے قطر اور عرب ممالک پر حملے عربوں کے اعتماد پر کاری ضرب ہے. یہ محض حملے نہیں بلکہ گہرا دھوکہ ہے. جنگ شروع ہوتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ایران نے خلیجی ممالک کو نشانہ بنا لیا. یہ ثبوت اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایران کا عربوں پر حملے کا منصوبہ پہلے سے طے شدہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 1 گھنٹے کے اندر ہی ہم پر حملہ ہو گیا تو ایران نے پہلے سے پلاننگ کر کے رکھی تھی. حضور والا, بہت ہی اگر آپ غصہ نہ کریں تو بڑے ادب سے گزارش ہے, آپ نے جو امریکہ کو پہلے سے اڈے دیے ہوئے ہیں وہ آپ نے پہلے سے پلاننگ نہیں کر کے رکھی تھی.
ایران نے تو ہو سکتا ہے 6 مہینے پہلے، سال پہلے پلاننگ کی ہو، آپ نے تو پتہ نہیں کتنی دہائیوں سے وہاں پر اڈے دے رکھے ہیں، تو آپ کو اپنی پلاننگ نظر نہیں آتی. لیکن چلیں، ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے علاقائی ممالک پر ایران کے حملوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ممالک کے رہائشی علاقوں سے ایران پر میزائل داغے گئے ہیں. انہوں نے پھر ایک ایکس پر پوسٹ کی جس میں اسماعیل بقائی نے ان لوگوں کو مخاطب کیا جو خطے میں امریکی فوجی اڈوں، اثاثوں پر ایران کے دفاعی حملوں کی منطق کو نظر انداز کرتے رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ ایک سویلین رہائشی علاقوں سے دیکھیں ایران پر حملہ ہو رہا ہے. انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کی جس میں دکھایا کہ راکٹ جو ہے وہ لانچ ہو رہے ہیں ایران پر، جو خلیجی ممالک ہیں ان میں سے کسی ملک کے رہائشی علاقے سے. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ آپ اس میں شامل ہیں، اس لیے آپ کے اوپر حملے ہوئے اور آپ نے اجازت دے رکھی تھی وہاں پر تمام ان معاملات کی. لیکن اگلی جو خبر ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ خبر ہے لنڈسی گراہم، ایک دفعہ پھر صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی. انہوں نے جو نیو یارک ٹائمز کی سٹوری تھی جس میں نیو یارک ٹائمز نے یہ بتایا تھا کہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے سعودی عرب میں واقع جو امریکی ایمبیسی ہے وہاں کے سٹاف کو فوری طور پر سعودی عرب چھوڑ دینے کے احکامات دیے ہیں. اس پر لنڈسی گراہم نے تبصرہ کیا کہ جو امریکن ایمبیسی ہے وہ ایویکویٹ کی جا رہی ہے ریاض کے اندر، اور انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب صرف لپ سروس کر رہا ہے، وہ حملہ نہیں کر رہا ہے ایران پر. انہوں نے کہا یہ تو ایک عجیب بات ہے کہ ہم آپ کو تحفظ بھی دیں، ہمارے ساتھ آپ ایگریمنٹ میں بھی ہو اور آپ چاہتے بھی ہوں کہ ایران ہار جائے، لیکن آپ لپ سروس دیں، صرف بیان بازی کریں، ایران پر حملہ کرنے میں امریکہ کو تنہا چھوڑ دیں. انہوں نے بلکہ یہ بھی الزام لگایا کہ اس سے انڈرسٹینڈنگ یہ بن رہی ہے کہ جو کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے ان کے پاس جو ریسورسز ہیں جس سے وہ ہماری ایمبیسی کو پروٹیکٹ کر سکتے تھے انہوں نے وہ بھی استعمال کرنے سے گریز کیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس ایک اچھی خاصی فوج ہے اور ابھی تک 7 امریکن جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. ایران ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے اور ایک بہت ہی مشتعل قسم کی وہ ریاست ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ کا آپ کے ساتھ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اس میں اگر آپ نے فائٹ کو ہی جوائن نہیں کرنا تو پھر آپ کا ہمیں کیا فائدہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ امریکنز جو ہیں وہ اس جنگ کے اندر اپنے اربوں ڈالر بھی لگا رہے ہیں اور جانیں بھی دے رہے ہیں. مین وائل سعودی عرب جو ہے وہ صرف سٹیٹمنٹس جاری کر رہا ہے اور ہمیں انہوں نے کہا یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ میں بھی کچھ نہیں کر رہے. مطلب سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں اور پیچھے ہوتا ہے نا کہ پس پردہ ہی وہ کچھ کر رہے ہوں ہمارے لیے، امریکہ کے لیے، وہ بھی وہ کچھ نہیں کر رہے اور ان ولنگ ہیں یہ جو ملٹری آپریشن ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. گلف کوآپریشن کونسل جو ہے، یہ جو GCC کنٹریز ہیں ساری، قطر، کویت، UAE، عمان، بحرین، سعودی عرب اور دوسری، انہوں نے کہا کہ ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جنگ آپ کی جنگ ہے، آپ کے علاقے میں لگی ہوئی ہے. اگر آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ نہ کیا تو ہم اکیلے تو جنگ لڑ لیں گے لیکن اس سے آپ پر کانسیکوینسز آئیں گے، آپ کو اس کے پھر نتائج بھگتنے پڑیں گے. ظاہر ہے ایک اور سیدھی دھمکی جو ہے وہ لنڈسی گراہم جو ہیں وہ ان GCC کنٹریز کو پہنچا رہے ہیں اور اسپیشلی سعودی عرب کو، اور کال آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اچھی خاصی فوج بھی موجود ہے لیکن آپ اس لڑائی میں حصے دار نہیں ہیں. ایک طرف تو انہوں نے امریکی اڈے دیے ہوئے ہیں جو انہیں نہیں دینے چاہیے تھے خطے کے معاملات کے لیے، اور آج وہ اس کے نتائج بھی بھگت رہے ہیں. یہ تمام خلیجی ممالک جن کو یہ لگتا تھا کہ امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے ان کی سیکیورٹی ہوگی، یہی سوچتے تھے نا، اور ان کا ترہ امتیاز بھی ان ملکوں کا یہی تھا کہ یہ بڑے سیکیور ہیں، اس لیے پوری دنیا کے انویسٹرز، پروفیشنلز یہیں پر پہنچتے تھے. تو دوسری طرف غور کیجئے کہ آج وہی اڈے ان کے لیے وبال جان بنے ہوئے. تو اب سعودی عرب کے اوپر یہ جو اٹیک آ رہا ہے وہ سمجھ آتا ہے. سعودی عرب بھی اگر بھاگ کر حصہ بن جاتا اور ایران پر حملے کھڑکا دیتا تو وقتی طور پر تو شاید امریکہ کو اور ساتھیوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن سعودی عرب کے وہ ہمسائے ہیں، ایران ہمسائیگی ہے نا، چلیں بیچ میں تھوڑا سا میرا خیال سمندر ہے، باقی تو ہمسائی ہیں ایران اور سعودی عرب، اور اس ہمسائیگی کے اندر انہوں نے وہیں پر رہنا ہے. وہ ہماری طرح کے نہیں ہیں کہ افغانستان کے اوپر بندوق لے کے چڑھ دوڑو. ان کو پتہ ہے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ تعلقات رکھنے اور ڈائریکٹ حملہ آور نہیں ہونا. تو اس میں سعودی عرب یہ جو ریسٹرین کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ سعودی عرب یہ جاری رکھے گا اور دونوں ملکوں کے درمیان یہ جنگ جو ہے یہ پھیلے گی نہیں، بلکہ دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب آئیں گے آنے والے وقت میں اور یہ جنگ کم ہوگی. آگے چلتے ہیں جی. جو پاکستان میں امریکہ کی ایمبیسی ہے انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد اور لاہور اور کراچی اور پشاور، لاہور اور کراچی میں کونسلیٹ ہیں، اسلام آباد میں ایمبیسی ہے. ہم مانیٹر کر رہے ہیں جو لارج سکیل پر مذہبی پروسیشنز ہو رہے ہیں اکراس پاکستان، اور 10 مارچ کو 12 بجے دوپہر کو وہ شروع ہو رہے ہیں،
اور ہم ان کو مانیٹر کر رہے ہیں. تو ہماری مطلب انہوں نے سیکیورٹی الرٹ دیا ہے تمام امریکن سٹیزنز کو اور اپنے جو بھی ان کا عملہ رہ گیا ہے ان کو کہ آپ بھی مانیٹر کریں اور محتاط رہیں. دوسرے لفظوں میں انہوں نے پبلک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ پروسیشن ہو رہے ہیں اور ہماری نظر ہے کہ یہ کہیں ہمارے جو مفادات ہیں ان کے خلاف کچھ نہ ہو. اچھا جی، سعودی ارامکو جو ہے انہوں نے 2 آئل فیلڈ سے تیل کی پیداوار کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب کنویں سے تیل تو 24 گھنٹے نکلتا ہے، وہاں پر جو بھی پمپنگ ہو رہی ہوتی ہے تو 24 گھنٹے تیل نکال رہی ہے. اس تیل کو وہاں سے نکال کے آگے ظاہر ہے اسٹوریج کی کیپیسٹی ہوتی ہے، پھر آگے ریفائنری میں پہنچانا ہوتا ہے، پھر جو ریفائنڈ ہو جاتی ہے پروڈکٹ اس کو بھی کہیں اسٹور کرنا ہے اور اس اسٹوریج سے وہ بحری جہازوں میں ٹینکرز میں منتقل ہوتا ہے اور وہ پھر آگے سپلائی چین میں جا کے بکتا ہے. اب اس میں کہیں پہ بھی سپلائی چین چوک ہو جائے تو ظاہر ہے وہ پیچھے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ریفائنری پر جاتا ہے اور ریفائنری سے پیچھے کنویں تک جاتا ہے، کیونکہ کنواں اگر پروڈیوس کرتا جائے گا تو اس کو آخرکار کہاں ڈالنا ہے اس تیل کو. تو پھر کنووں سے پروڈکشن روکی جاتی، پہلے مرحلے میں ریفائنری پر اور پھر دوسرے مرحلے میں جو کنواں ہوتا ہے، ویل ہوتا ہے، اس پر پروڈکشن روکی جاتی ہے. تو اب وہ صورتحال نظر آ رہی ہے کیونکہ سپلائی چین جو ہے وہ چوک ہو گئی ہے. دوسری طرف باجی نے عجیب ہی اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اسکول کالج جو ہیں وہ 10 سے 31 بند رہیں گے. یہ باجی کا اعلان ہے. اب ماؤں کے لیے مسئلہ بنا دیا، اسپیشلی ورکنگ ویمن جو ہیں وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنی روٹین سیٹ کی ہوتی ہے کہ بچے اسکول جاتے ہیں، وہ آفس میں اپنا کام کرتی ہیں. اب 10 مارچ سے 31 مارچ تک اسکول اور کالج بند کر دیے ہیں. بچے گھروں میں اب لوگوں کی زندگی جو ہے وہ یہ تلپٹ کر دیں گے اور بچوں کی ظاہر ایجوکیشن بھی خراب کریں گے. لیکن ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے کوشش نہیں کرتے، ان کو اس سے کیا لینا دینا ہے کہ بچوں کے ساتھ ایجوکیشن میں کیا ہوتا ہے. پھر باجی نے یہ کہا کہ رات کو شاپنگ بھی مت کریں، حالانکہ خود ابھی باجی کا جو ماشاءاللہ سے پیاری سی شکل ہے اس کو لے کر مسکراتی ہوئی وہ ابھی چند دن پہلے ہی 2 دن پہلے ہی شاید وہ ایک مال میں گئی ہوئی تھی رات کے وقت اور وہاں تصویریں کھنچوا رہی تھی. مین اس کو انڈورس کر رہی تھی رات کی شاپنگ کو اور آج کہہ رہی ہیں کہ رات کو شاپنگ نہ کریں. کون لوگ ہو تسی؟ مطلب اوپر بھیجے میں بالکل دماغ ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آؤٹ ڈور فنکشن نہ کریں. عوام سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ آؤٹ ڈور فنکشن نہ کریں، شادیاں وادیاں جو عوام یا کوئی اور فنکشن ہے وہ مت کریں. لیکن آگے سنیے گا ذرا. ہارس اینڈ کیٹل شو جس کے اوپر 2 ارب روپیہ لگے گا، 1 ارب 90 کروڑ کہا گیا، لیکن اس میں بعد میں یہ تقریباً 3 ارب تک جائے گا. یہ بعد میں بھی پیسے لیں گے. یہ 28 مارچ سے 18 اپریل تک ہوگا، 22 دن یہ جاری رہے گا. پاکستان کا بڑا ثقافتی اور زرعی کھیلوں کا ایونٹ اس کو کہہ رہے ہیں یہ، اور اس کے اندر بہت کچھ کریں گے. گھوڑ دوڑ کریں گے، لائف سٹاک کی نمائش ہوگی، ثقافتی پروگرام ہوں گے. بہرحال 22 دن جاری رہے گا. 3 بڑے وینیوز ہوں گے. اچھا اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس میں ہمارے چودھری نظام الدین صاحب بھی کروڑوں روپے کی دہاڑی لگاتے ہیں. یہ جو فورٹریس اسٹیڈیم ہے نا، اس میں جب ہارس اینڈ کیٹل شو ہوتا ہے نا تو اس کے کروڑوں روپے چارج کرتی ہے ملٹری، کیونکہ ملٹری کے چارج میں ہے فورٹریس اسٹیڈیم جو ہے. اور یہ اب سے نہیں کرتی، جب سے ہو رہا ہے 10 20 30 سال سے. بلکہ پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ میں مجھے ایک اس وقت کے بیوروکریٹ بتا رہے تھے کہ سیریسلی یہ سوچا گیا تھا کہ گورنمنٹ آف پنجاب اپنا اسٹیڈیم بنا لے کہیں. ان کے پاس کوئی زمین تھی لاہور کی راوی کی طرف کوئی زمین تھی اور وہاں پر وہ اپنا اسٹیڈیم بنانا چاہتے تھے جس میں ہارس اینڈ کیٹل شو یا ایسی چیزیں کر لیں، کیونکہ اتنے پیسے مانگتے ہیں ملٹری والے اس کے، اتنے کروڑ مانگتے ہیں اس کے کہ گورنمنٹ کی بس ہو جاتی ہے. تو جناب اس میں اب وہ سرمد صاحب ہیں وہ بھی آئیں گے، اس میں اور باجیاں بھی آئیں گی، مین ایڈورٹائزنگ ہوگی. جو صرف افتتاحی تقریب ہے نا اس کے لیے 57 کروڑ ہے، اور جو اختتامی تقریب ہے رکشے کمر والی، میرے رکشے کمر جہاں ہوا تھا، وہ 52 کروڑ کی ہے. 52 کروڑ کی اختتامی. یہ ابھی بیسک تخمینہ ہے، اس نے بڑھنا ہے ابھی، تو ابھی تو رنگ بھرے جانے ہیں رشکے کمر نے اس میں. تو وہ 52 کروڑ کی ہے. تو ہم یہ سب کچھ کریں گے. ہم اس میں پولو میچز بھی کرائیں گے، ٹینٹ پیگنگ بھی ہوگی، ہارس اینڈ کیٹل ایگزیبیشن بھی ہوگی، صوفی فیسٹیول ہوگا، فوڈ میوزک فیسٹیول ہوگا، سرکس شو ہوگا. سرکس تو لگائی ہوئی ہے آصف منیر نے، سرکس شو تو ہونا ہی چاہیے. ونٹیج کار اینڈ بائک شو ہوگا، پھر سائیکلنگ وغیرہ سے ریلیٹڈ کچھ ہوگا، ایڈونچر سپورٹس ہوں گی، کبڈی میچ ہوگا، فیشن شو ہوگا، اور پھر کلوزنگ سیریمنی اور اوپننگ سیریمنی ہوگی. یہ سب کچھ ہوگا. لیکن آپ نے گھر کے باہر جو ہے وہ آپ نے اپنی نہیں کرنی، کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کرنی. یہ باجی نے آپ کو بتایا ہے. ایک اور بڑی میرے پاس ایکسکلوسیو سٹوری تھی، وقت ختم ہو گیا، وہ صبح کی خبر میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ باجی نے کیسے $1,00,000، جی ہاں $1,03,000 ایسے ایک پل میں اڑا دیا اپنی چھوٹی سی خواہش کے اوپر. وہ کس طریقے سے عوام کا پیسہ پھونکا جا رہا ہے وہ آپ کو بتائیں گے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.